बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ रावलपिंडी से बहुत बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले एक मुख्तसर एक तबसरा के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, उस फैसले के बाद बहुत बड़ों बड़ों की जो चूलें हैं वो हिल चुकी हैं। और जो पंजाबी समझते हैं अगर मंजी दियाँ चूलां हिल जान तो फिर उसके बाद बहुत कम वक्त में जो मंजी है वो फारिग हो जाती है। तो इसीलिए ये जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसने इस जाली निजाम की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। इसलिए इख्तदार के ऐवानों में जलजले के झटके, आफ्टर शॉक बहुत शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। गुस्सा भी बहुत है, लेकिन खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डट गई है, बाकी डिटेल्स में आपके साथ बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये फैसले तक पहुंचने में कितनी तगदौ करनी पड़ी और क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं किया गया इस फैसले को रुकवाने के लिए। ये सारी शेयर्स आपके साथ करूंगा खबरें। लेकिन आज की जो इंपॉर्टेंट है वो है इमरान खान साहब। उनका मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ है इस फैसले के बाद, और इमरान खान साहब बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आए, बहुत ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि मेरी बात हुई कुछ दोस्तों के साथ जो उनसे मिल के आए, कल भी मिल के आए और आज भी। आज मैंने मीडिया पर्सन से पूछा, कल पार्टी के लोग थे और वकला थे, तो वो हो सकता है कि कुछ एग्जैक्ट कर जाएं, मुबालगा आराई से काम ले लें। लेकिन जो बात आज मीडिया पर्सन के अपने दोस्तों के से मालूम हुई है, वो बिल्कुल एक इम्पार्शल किस्म की राय है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब मजीद क्लैरिटी के साथ और ज्यादा पुरएतमाद हो गए हैं, और अब उनका हदफ जो है वो हुकूमत शकूमत कोई नहीं है, और न ही वो इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, न ही वो फौरी तौर पे उनका मकसद है कि जी मैं यहां से निकलूं और इख्तिदार के ईवानों तक पहुंच जाऊं। बिल्कुल भी नहीं है। उनके मकसद कुछ और हैं, बल्कि बहुत ज्यादा आला मकासद हैं। आपसे बात करते हैं तफसीलात, क्योंकि खबरें काफी ज्यादा हैं। नंबर वन ये कि आज अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट का केस था और आजम खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ बात हुई और उनके साथ मुलाकात हुई। हाथ से बाय बाय किया, खुदा हाफिज किया, वेलकम किया, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और आज जो इम्पोर्टेंट गवाह था वो आजम खान साहब आए हुए थे, जुबैदा जलाल थी और दूसरी उनकी जो है कैबिनेट मेंबर थी। तो आपको मालूम है जुबैदा जलाल साहब का जो बैकग्राउंड है वो परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो इंट्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद से लेके वो एक एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही करीब तरीन तस्वर की जाती हैं। लिहाजा ये सिलसिला हुआ और इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा सरगोशी में बात भी की, आजम खान साहब के साथ गपशप भी लगाते रहे, कानों में बातें भी करते रहे और मुतमिन थे दोनों। आजम खान साहब भी मुतमिन थे, और हालांकि वो गवाही नायब की तरफ से गवाही देने के लिए आए हुए थे, और वो भी मुतमिन थे और इमरान खान साहब भी मुतमिन थे। नंबर वन। नंबर टू जी, इमरान खान साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ, खुश हूँ, और पूरी कौम जाग चुकी है और पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका जो हक और सच की आवाज़ है वो अब अदल के ऐवानों तक पहुंच चुकी है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक बेहतरीन फैसला दिया और जजेस ने रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हो गए हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होंगे, डेमोक्रेसी के साथ खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यही मंजिल है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मखसूस नशिस्तों से आपकी कौमी असम्बली में पोजीशन बेहतर हो गई है। तो सवाल किया गया कि क्या इन हाउस तब्दीली करके हुकूमत में आना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जोड़ तोड़ की सियासत में मैं नहीं पड़ूंगा और कोई फायदा नहीं। अगर मुल्क बचाना है तो आजाद और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, और साफ शफाफ इंतखाबात करवा के इख्तिदार मुंतखब हुकूमत के हवाले किया जाए, और चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर शर्म हो, थोड़ी सी भी शर्म हो, तो फौरी तौर पर वो मुस्ताफी हो जाएं और मुस्ताफी होके वो घर चले जाएं। और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जी जो गुफ्तगू उन्होंने मजीद की, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने कहा जी अब मैं वो काम नहीं करूंगा जो गलतियां माजी में हुई हैं, बिला वजह जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स और दो दाने इधर से, दो मेंबर इधर से, दो इधर से, और वो एक मखरूत हुकूमत जिसका नुकसान मुल्क को भी होता है और पॉलिटिक्स को भी होता है, जमहूरियत को भी होता है। इसलिए ब्लैकमेलिंग वाली पॉलिटिक्स मैंने कोई नहीं करनी। अब हुकूमत में आने का कोई फायदा नहीं, मुल्क बचाना है तो साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरा के लिए 2 शराइत रखी हैं। उन्होंने कहा जी केसेस फौरी तौर पर खत्म की जाएं, खवातीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए,
اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. ہمارا مینڈیٹ واپس ہو تو حکومت گر جائے گی. انہوں نے کہا جی حکومت گرنے کے باوجود باجوہ کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات کی اور مذاکرات کے لیے اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی پر مشتمل کمیٹی بنائی. مجھے کہا گیا کہ جب تک بڑے صاحب ہیں تو الیکشن نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مزید انہوں نے کہا کہ اب جو ہے صورتحال یہ ہے کہ اب رجیم چینج کرتے کرتے اب یہ تبدیل کی جا رہی ہے. جیل کے اندر بھی رجیم چینج ہو رہی ہے. پہلے جونیئر افسروں کو ہٹایا گیا، اب جیل سپرنٹ کو ہٹایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ایک بلی میرے آتی ہے کمرے میں اور میرے سیل میں آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بلی کا بھی نہ تبادلہ کر دیں. اور تو اس لیے ان کو بتایا گیا کہ جیل سپرنٹ تبدیل، ان کو صحافیوں نے بتایا. انہوں نے کہا اچھا ان کو تبدیل کر دیا گیا. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیل کے اندر ایک بلی آتی میرے ساتھ، مانوس ہو گئی ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس بلی کو بھی اور جگہ بھیجا جا رہا ہے کہ کہیں وہ بلی جاسوسی کرنے تو نہیں آتی. اور بلی پہ بھی شک کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی طرفدار ہو گئی ہیں اور اس لیے ان سے مانوس ہو گئی ہیں، تو ان کو بھی ہٹائیں، کیونکہ ورنہ یہ ہے کہ جانوروں میں کہیں انقلاب نہ آ جائے اور جانور بھی رول آف لا کی باتیں نہ کرنے لگیں. اور یہ عمران خان صاحب نے آج بات کی. اس کے ساتھ ساتھ ان سے مذاکرات کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی میری صاف اور واضح شرائط ہیں کہ سب سے پہلے میرے اوپر جو کیسز ہیں وہ بنائے گئے ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، مجھ پہ، تمام کارکنان پہ، تمام رہنماؤں پہ وہ ختم کیے جائیں اور تمام سیاسی اسیران کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جسٹس منیر کے فیصلوں سے طاقتور قانون سے اوپر چلا گیا تھا. جسٹس منیر کے فیصلوں سے طاقتور قانون سے اوپر چلا گیا تھا اور اب جو ہے جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے طاقتور کو میسج چلا گیا ہے. انتخابات میں ہمیں ایک حلقے میں 4 نشانات دیے گئے تھے، 4 نشانات دیے گئے تھے اور بنگلہ دیش میں بھی ایک سیاسی جماعت کو الیکشن جتوایا گیا تھا. اسلام آباد کے 3 حلقے کھلنے کا سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ کمشنر راولپنڈی نے انتخابات پر سچ بولا تھا اور اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں وہ کھل چکے ہیں اور اس کا خوف بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اقتدار کے ایوانوں میں بھی اور طاقتوروں کے گھروں میں بھی. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا انہوں نے کہا خیر مختم کرتا ہوں، فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ انہوں نے صاف انہوں نے کہا کہ جسٹس گلزار نے کہا تھا کہ میرے کیسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہ سنیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کو میرے کیسز سے الگ ہونے کے بجائے وہ مسلسل سن رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں. اور قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن کورٹ میں کہا کہ وہ بیوی کی باتیں سنتے ہیں. چیف جسٹس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر خط لکھوں گا. محمود رشید اعجاز چودھری کی درخواست کو نہیں سنا جا رہا، انسانی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ میں ہماری 8 فروری کی پیٹیشن زیر التوا ہیں، اس کو نہیں سنا جا رہا اور ذوالفقار علی بھٹو اور فیض آباد دھرنا کیس سنا گیا لیکن ہماری درخواستوں کو نہیں سنا گیا. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ جو ایلیٹ جو کلاس ہے یعنی کہ شرفا ہیں، طاقتور لوگ وہ قانون سے اوپر ہیں. اسمبلی سے قانون پاس کروا کے 1100 ارب کے کیسز معاف کروائے گئے. کسی جماعت کو نہیں پوچھا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالے گی اور ہمارے لوگوں سے پارٹی چھڑوائے گی. سپریم کورٹ کے ججز رول آف لا کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. فیصلے سے قوم کی امیدیں بحال ہو گئی ہیں. مجھے جیل میں 1 قید کی سزا ہے اور 1 سرکاری چینل دیکھنے کی. اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو قید میں جو ہے وہ سزا دی گئی ہے کہ 1 سرکاری چینل میں دیکھوں یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن. اس کے علاوہ یہ بڑی سزا ہے انہوں نے کہا کہ میری قید کے دوران. اور رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا میرا کام ہے. تو وہ کون ہوتا ہے مجھے جیل میں بند کرنے والا؟ اس نے یہ بیان کس قانون کے تحت دیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس نے کرکٹ کے 200 سالہ تاریخ میں میں وہ شخص ہوں جس نے کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ میں انقلاب میں لایا ہوں. سیاست کی 150 سالہ تاریخ میں جس نے امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلا اس کا نام نواز شریف ہے. موجودہ حکومت نے جو بجٹ پاس کروایا اس نے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے. آئندہ بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہوگی. بھوک ہڑتال کے معاملے پر انٹرنیشنل فورم پر جاؤں گا. میرے سیل میں ایک بلی آتی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی تبادلہ. ہاں ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ عباد فاروق کا بیٹا انہوں نے کہا کہ مر گیا ہے اور اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. سب اس کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظلم اب بند ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی انہوں نے واضح طور پہ کہی. انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کے آگے ایک سوال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے
آپ کیا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مقصد پاکستان کی بہتری ہے، پاکستان کے نظام کی بہتری ہے، اقتدار جو ہے وہ ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم تبدیلی کے لیے آئے ہیں اور تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ذرا اقتدار اور اختیار سے آگے بڑھ کر سوچا جائے۔ ایک سوال پر جی اب آتے ہیں جی اعظم خان صاحب۔ اعظم خان صاحب آئے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا، ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی اعظم خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ وہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن انہوں نے پہلے بھی جو گواہی دی وہ گواہی دی، جو ایکچوئل بات ہے وہ بتائی سائفر کیس میں، اور اس سے آگے کچھ نہیں بتایا، حالانکہ ان کو اغوا بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا اور ان کو لاپتہ بھی کیا گیا، لیکن اعظم خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہاں تک کہ جو فیڈرل سیکرٹری تھے اس وقت اور اس وقت کے امریکی سفیر امریکہ میں پاکستان کے سفیر، انہوں نے بھی ایسی کوئی غلط بات نہیں کی تھی، وہ آئے گواہیاں دیں، جو ایکچوئل بات تھی وہ عدالت کو بتا کے چلے گئے اور اسی لیے وہ باعزت بری ہو گئے۔ اب دوسری جانب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بھی گواہی دے گئے عمران خان صاحب کے حق میں، اور انہوں نے بھی وہ باتیں جو ان سے کہا گیا تھا، وہ باتیں اس حد تک کنفیوژن تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ بھی ایکچوئل جو ہے وہ بات بتا کے گئے، اور وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف گواہی نہیں دے کے گئے۔ بطور سیکرٹری انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اعظم خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ بطور سیکرٹری وزیر اعظم اگست 2018 سے اپریل 22 تک میں خدمات سر انجام دیتا رہا۔ شہزاد اکبر ایک دستخط شدہ نوٹ لے کر میرے پاس آئے، اس نوٹ پر شہزاد اکبر کے اپنے دستخط موجود تھے، نوٹ پر کابینہ سے منظوری لینے کا لکھا تھا۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ اس کانفیڈینشیل ڈیڈ کو کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے۔ شہزاد اکبر کی اس بات پر فائل کیبنٹ سیکرٹری کو بھیجوا دی تاکہ معاملہ کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ میں نے وہ فائل کیبنٹ سیکرٹری کے حوالے کر دی۔ میں نے کیبنٹ میٹنگ میں ان کیمرہ اجلاس ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں کی۔ اور اعظم خان کے بیان کے دوران نیب نے سابق پرنسپل سیکرٹری کا تفتیش کے دوران لیا گیا بیان بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ اب تفتیش کے دوران جو لیا گیا بیان ہے جی وہ درست نہیں ہوتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسٹڈی میں لیا جاتا ہے، پریشر میں لیا جاتا ہے، بیان وہ ہے جو عدالت کے سامنے دیا جائے۔ اور پہلے بھی انہوں نے یہی کیا کہ تفتیش کے دوران جب اعظم خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا سائفر کیس میں، اس وقت ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی اور پھر اس سٹیٹمنٹ کو میڈیا پرسنز کو دی گئی، اور اس سٹیٹمنٹ کو اس طریقے سے دیا گیا کہ یہاں پہ فوٹیج چلانی ہے، یہاں پہ ویڈیو چلانی ہے، وہ ساتھ بھی انسٹرکشنز دی گئی تھیں میڈیا پرسنز کو، وہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ تو اعظم خان نے نیب کی جانب سے پیش کیے گئے بیان کو دیکھ کر کہا اس پر میرے ہی دستخط ہیں۔ اعظم خان کی عدالت آنے پر عمران خان نے دور دور سے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا۔ بیان ریکارڈ کرانے کے دوران عمران خان اور اعظم خان آپس میں خوشگوار موڈ میں باتیں بھی کرتے رہے، اور روسٹم کے قریب آ کر کھڑے صحافیوں کو عمران خان نے کہا اعظم خان نے بالکل ٹھیک کہا، زبردست بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، امجد پرویز میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں، میں واپس آ رہا ہوں، تمہیں اپنی ٹیم میں لے لوں گا۔ یہ بات بھی انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر سے کہا، نیب کے وکیل سے کہا عمران خان صاحب نے۔ اعظم خان کے بیان کے بعد عمران خان نے نیب کے وکیل امجد پرویز اور سردار مظفر سے بھی بات چیت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں، میں واپس آ رہا ہوں، تمہیں اپنی ٹیم میں لے لوں گا، شدید دباؤ میں بھی تم بہت پر اعتماد اور پرسکون رہتے ہو۔ سردار مظفر عباسی نے ہمارے خلاف ریفرنس میں بہت محنت کی ہے، اس کی محنت کی قابل تعریف ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور زبیدہ جلال نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا جی، اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی دور حکومت میں بطور وزیر مملکت دفاعی پیداوار خدمات سر انجام دی۔ مئی 2023 سے 23 میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے نیب تفتیشی افسر کے سامنے پیش ہوئی، اور 2019 میں کابینہ میٹنگ کے دوران شہزاد اکبر کی جانب سے ایک بند لفافہ پیش کیا گیا۔ بند لفافہ کابینہ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر پیش کیا گیا، اور ایڈیشنل ایجنڈے میں کابینہ میں پیش کرنے سے قبل ضروری طریقہ کار نہیں اپنایا گیا۔ یہ اب زبیدہ جلال نے اپنی طرف سے بات کی ہے، اور یہ ظاہر ہے اب ضروری طریقہ کار وزیر اعظم نے تو نہیں اپنانا ہوتا، اور نہ ہی وزراء کا یہ کام ہے، یہ کام ہوتا ہے بیوروکریسی کا۔ ضروری ہے ایڈیشنل ایجنڈا کابینہ میں پیش کرنے سے قبل ممبران کو بریفنگ دی جائے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے جو کابینہ کے سامنے رکھنا ہے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ یہ رقم غیر قانونی طور پر برطانیہ منتقل کی گئی تھی، اور نیشنل کرائم ایجنسی نے بتایا کہ رقم حکومت پاکستان کو واپس کرنی ہے۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ بہت زیادہ کانفیڈینشیل ہے اور معاملہ حساس ہے، اسے فوری طور پر منظور کیا جائے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل ایجنڈے کو بغیر بریفنگ پیش کرنے پر مجھ سمیت دیگر ممبران نے اعتراض کیا۔
اعتراض کیا کہ ایجنڈے پر منظوری سے قبل بحث ہونی چاہیے۔ شہزاد اکبر نے زور دیا کہ یہ پیسہ پاکستان آئے گا، اس ایجنڈے کو فوری منظور کریں۔ عمران خان نے کہا کہ اس ایڈیشنل ایجنڈے کو منظور کر لیں اور اس پر نیب تفتیشی افسر کے سامنے دو کاغذات دکھائے گئے، ایک ڈاکومنٹ وزیر اعظم کا نوٹ تھا، دوسرا کانفیڈینشیل ڈیڈ تھی اور مجھے کوئی علم نہیں۔ تفتیشی افسر کو پہلے ہی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے حق میں جا رہی ہیں کہ اس میں تو 190 ملین پاؤنڈ آیا۔ اصل ہے کہ کہاں پہ امبیزلمنٹ ہوئی، کہاں پہ کوئی دو نمبری کی گئی، یہ پیسہ کہاں، یہ تو پیسہ آیا، باہر سے آیا، بتایا گیا کہ پیسہ یہاں سے گیا تھا انلیگل، پیسہ وہاں واپس آ گیا ہے، این سی نے ایک ارینجمنٹ کے تحت وہ ہوا ہے، ایک انویسٹیگیشن جو بھی ڈیل ہے وہ آئی ہے، وہ پیسہ واپس آ گیا، وہ پاکستان کے خزانے میں آ گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گیا، وہاں سے سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو عمران خان صاحب کو تو داد دینی چاہیے، اور اس میں تو یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ آیا اور وہ زبردست طریقے سے آیا، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو آپ خود بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ